नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुश आमदेद। हुकूमत को बड़ा झटका इमरान खान साहब के ओपनर और करीबी साथी असद उमर साहब, जो गुज़िश्ता 7 बरसों से तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे और वजारत ख़जाना को संभाले हुए थे। और हमने देखा कि गुज़िश्ता 8 माह के जो दौरानिया था उसमें असद उमर साहब बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर उनके सितारे गर्दिश में हुए। जिस तरह पाकिस्तान की मईशत की बदहाली अपना सर उठाने लगी और आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ा और साथ में स्टॉक एक्सचेंज की हालत भी काफ़ी ख़राब हुई, रुपए की बेकदरी हुई, और ये सब कुछ उस दौरान हुआ जब असद उमर साहब IMF के साथ गूं न गूं की पोजीशन में थे कि अब जाएं न जाएं। लेकिन जब वाशिंगटन में वो मुज़ाकरात कर रहे थे IMF के डेलीगेशन से और हतमी मराहिल में थे वो, तो उसी वक्त यहाँ पर बहुत ही अफवाहें सरगर्म थीं कि असद उमर साहब अब गए तो तब गए। लेकिन असद उमर साहब का मानना है, जो आज उन्होंने ऐलान किया, कुछ दिल बर्दाश्ता भी नज़र आ रहे थे कि उनको पहली मर्तबा कल तब्दीली का पता चला। उससे पहले अखबारात में, तज्जियों में, कॉलम में ये बात आ रही थी कि असद उमर साहब की वजारत जो है वो जाने वाली है। साथ में जो उन्होंने कहा कि जो उन्हें तवानाई की वजारत ऑफ़र कर रहे थे इमरान खान साहब, उन्होंने उसको मना किया और वो कहते हैं कि उनके कंसेंट के साथ किया। इस पे भी बात करेंगे कि इसका मतलब ये है कि वजारत तवानाई जो है वो भी तब्दील होने वाली है, और जो मज़ीद तब्दीलियाँ हैं वफाकी काबीना के अंदर वो भी हमें नज़र आएंगी आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन सबसे पहले कि असद उमर साहब के मुस्ताफ़ी होने से पाकिस्तान की मईशत पर और मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, और ख़ुद हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की है उसको ये कितना बड़ा झटका है। अपोजिशन ने तो अपनी आस्तीनें ऊपर की हुई हैं और तीर अंदाज़ी उनकी मुस्तकिल जारी, कि सब कुछ बदहाली माजी की भी और हाल की भी सब की ज़िम्मेदार जो है वो इस वक्त की हुकूमत है। इस सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो के अंदर जाहिद हुसैन साहब ऑथर हैं और मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, जाना माना नाम, सोशल साइंटिस्ट हैं, आप इनके कॉलम्स न्यूज़ में पढ़ते होंगे, इनके तज्ज़िये कौमी मीडिया पे, मुल्की मीडिया पे और बैनुल अक़वामी मीडिया पे भी आप सुनते होंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद आरिफ साहब, बहुत ही सीनियर नाम, 92 के साथ मुंसलिक हैं, लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब। सबसे पहले जाहिद हुसैन साहब, ये आपके लिए क्या ये झटका साबित हुआ कि ये खबर? नहीं, मुझे क्योंकि हम रात को भी हम यही बात कर रहे थे कि वो अब जाने वाले हैं। जी हाँ, ये मतलब पिछले चंद दिनों से तो ख़ास तौर पे ज़्यादा शिद्दत के साथ ये चीज़ें फैली हुई थी और उसके कुछ असरात भी नज़र आ रहे थे। लेकिन वही था कि असद उमर साहब जो है उनकी तरफ से तरदीदें आती रही, और लेकिन मुझे ये ज़रूर था कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी ये कुछ होगा। सारी जो एक्सपेक्टेशन वो ये थी कि उनमें चंद हफ्ते हो सकते हैं, IMF के जो है उस पर कम से कम साइन हो जाएंगे, उसके बाद शायद कोई तब्दीली आएगी। लेकिन जिस झटके के साथ हुआ है वो यकीनी तौर पे एक जिसको कहते हैं सरप्राइज़ है। अब लेकिन वही बात आती है कि ये पहले भी होता रहा है इस किस्म की चीज़, लेकिन असल बात ये है कि देखें, माशी सूरत हाल तो सबको पता है कि क्या सूरत हाल थी। जो बहुत सारी चीज़ें जो है इस हुकूमत ने इनहेरिट भी की थी, लेकिन ये तो ज़रूर था कि इसके जिस तरह से हुकूमत की पॉलिसी चल रही थी, माशी इकनॉमिक पॉलिसी चल रही थी, उसमें बहुत सारे सवालिया निशानात थे, और उसमें वही बात आ रही थी कि जो है क्या पॉलिसी सही है, कोई डायरेक्शन सही है। ये चीज़ें जो है ख़ासा एक तनाज़े के बायस बनी हुई थी। लेकिन मैं इसमें समझता हूँ कि असद उमर साहब चले गए हैं, लेकिन उसमें ठीक है, एक शख्स को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता है। अच्छा, जाहिद साहब, जो आपने पॉइंट रेज किए हैं, मुशर्रफ ज़ैदी साहब ओवर कॉन्फिडेंट पढ़े लिखे थे, जाहिर बात है हाईली एजुकेटेड थे, माजी का तजर्बा भी था, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में लड़खड़ाए, या आप समझते हैं कि ये वजारत थी ऐसी कि इनको लड़खड़ाना था? इकोनॉमी में क्राइसिस जो है वो तब शुरू हुआ जब अक्टूबर 2017 में एक सेमिनार कराची में, और वहाँ पे डिबेट उधर
ادھر یہ ڈیبیٹ ہوئی یا یہ ڈسکشن ہوئی کہ جی ٹھیک ہے گروتھ تو ہو گئی اور انفراسٹرکچر تو بن گیا لیکن پاکستان کے ڈیفیسٹس بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد ایک لہر کی طرح جو ہے پوری اکنامک ڈسکورس ہماری ڈیفیسٹ فوکس ہو گئی, اور پھر جو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر آئیں جن کا نام شمشاد اختر ہے, جن کا نام جو ہے گردش کر رہا ہے ایک طرح سے سرکولیشن میں ہے کہ شاید وہ ریپلیس کریں, انہوں نے ایک میسو آسٹیرٹی پروگرام جو ہے وہ انیکٹ کیا. پوری کی پوری جو بنیاد ہے آپ کی ڈیویلیویشن کی, وہ اس کی بنیاد مفتاح اسماعیل نے رکھی اور اس کو نیکسٹ لیول پہ شمشاد اختر لے کے گئیں, لیکن اس کا جو ہے کریڈٹ جو ہے وہ اسد عمر کو دیا جا رہا ہے. پورا کا پورا آسٹیرٹی پروگرام, پی ایس ڈی پی کی سلیشنگ, تقریباً 400 بلین روپے کی سلیشنگ جو ہے وہ شمشاد اختر نے کی, اس کا کریڈٹ بھی اسد عمر کو دیا جا رہا ہے. سارا ایجنڈا یہ جو ووڈو اکنامکس ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان گرو کرے اور ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں کہ ہم اپنے دفاع کا بھی پیسہ دے سکیں, اسکول ہسپتالوں کے لیے بھی پیسے ہوں, سڑکوں کے لیے بھی پیسے ہوں, اور غریبوں کے لیے احساس پروگرام میں پیسے ہوں. یہ ووڈو اکنامکس جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے آئی اور یہ جو ان کو ہٹایا گیا ہے یہ کیوں ہٹایا گیا ہے, ان چیزوں کو جوڑنا بڑا ضروری ہے. اگر پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ووڈو اکنامکس اور آسٹیرٹی پروگرامز جو اس ملک میں کم از کم 6 دفعہ صرف میرے بالغ ہونے کے بعد سے ہو چکا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے غلطی ہوگی. اچھا مشرف زید صاحب اور زاہد حسین صاحب اور شاد احمد عارف صاحب, میں شاد احمد عارف صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن ملک کے معروف ماہر معیشت جو ہے معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, سابق وزیر خزانہ, اور اگر پاکستان میں نام لیا جائے کہ سر فہرست کون ہیں تو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, جن کو ہماری بگڑتی ہوئی اکانومی کی نبض کا بخوبی اندازہ ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ اسد عمر صاحب کا مستعفی ہونا اور ایسے وقت پہ ہونا جب آئی ایم ایف پروگرام کے وہ مذاکرات کے بیچ میں تھے اور اب بجٹ آنے والا ہے, آپ اس کے اثرات کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میری گزارش یہ ہے کہ بجٹ کو اناؤنس کرنے میں صرف 4 سے 5 ہفتے رہ گئے ہیں, اور یہ بجٹری پروسیس بڑا لمبا ہوتا ہے. ہمارے یہاں آغاز ہو جاتا ہے دسمبر جنوری میں, اور ایک پورا پروسیس چلتا ہے جس میں فائنانس منسٹر صاحب کا انوالومنٹ کافی گہرا رہتا ہے. اب آپ اس طرح دیکھیے کہ اس وقت ہمارے منسٹری آف فائنانس میں ایک نئے فائنانس سیکرٹری ہیں اور اب ایک نئے فائنانس منسٹر آئیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بجٹری پروسیس بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. اگر آپ کو تبدیلی لانی تھی, جو کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کا یقیناً یہ ان کے اختیار میں ہے, تو بجٹ آنے کے بعد اور فائنانس بل پاس ہونے کے بعد میں مناسب سمجھتے تو فائنانس منسٹر صاحب کو بدلتے. اس سے پہلے آئی ایم ایف سے بھی بات چیت چل رہی ہے, واشنگٹن میں بات چیت ہو کے آئے ہیں, تو اس سے لاس آف مومنٹم ہوگا اور یقیناً اس سے کچھ انسرٹنٹی بھی پیدا ہوگی. میری تو ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس شوڈ ہیو بین آفٹر دی بجٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا, آپ بھی آئی ایم ایف پروگرام کے لیے نیگوشیشنز میں گئے ہیں, یہ حتمی طور پہ جب تک دستخط نہیں ہوتے اس سے پہلے کوئی اس سے فرق پڑے گا آئی ایم ایف پروگرام کے جو حتمی جو دستخط ہوتے ہیں پروگرام پر سائن ہوتے ہیں, پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اس تبدیلی سے اس پہ بھی مذاکرات پہ بھی کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے, جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ پالیسی لیول پر بات چیت ہو گئی ہے اور اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ آئی ایم ایف کا اسٹاف مشن ان قریب آئے گا. ڈیٹ ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے, اور وہ آ کے جو پروگرام کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں جس میں پرفارمنس کرائیٹیریا, پرائر ایکشنز, یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. تو وہ ان قریب اگر یہ آنے والے تھے تو یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے. اب the finance minister who has left will have to brief the new finance minister کہ یہ باتیں ہوئی ہیں, so on so forth. اب آپ اس کو آگے لے کے چلیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوتا کہ یہ سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد میں اسد عمر صاحب خود کہتے کہ میں تھک گیا ہوں and I want to resign. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آپ سے سوال زاہد حسین صاحب کرنا چاہ رہے. زاہد حسین صاحب پلیز. جی حافظ صاحب, ایک تو یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایک بڑا چیلنج ہے خاص طور پاکستان کی اکانومی کو رن کرنا,
اور خاص طور پہ جو صورتحال جو ہے اس حکومت کو ملی تھی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر یہ اسد عمر صاحب کے استعفے سے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, یا صرف جو ہے جو بھی اگر کچھ جو بھی وزیر اعظم کو لگ رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے استعفیٰ مانگا تھا, تو کیا جو ہے وہ صرف وزیر خزانہ کا جو ہے مسئلہ رہا ہے کہ کوئی کلیئر پالیسی ڈائریکشن نہیں تھی؟ دیکھیے انڈر لائن فنڈامنٹلز جو ہیں وہ تو وہی ہیں. کچھ حد تک آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے, مگر ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ اس میں اور کمی آئے, اور جو ریلائنس ہمارا کمپلیٹلی آن بوروئنگز رہا ہے وہ کچھ کم ہو. سب سے بڑا جو پرابلم انفارچونیٹلی رہا ہے کہ ایکسپورٹس میں گروتھ نظر نہیں آئی. تو یقیناً جو پالیسیز اڈاپٹ کیے گئے ہیں ابھی تک ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوئے. دوسری طرف ایک بہت ہی پریشان کن چیز یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس ریونیوز میں تقریباً نہ ہونے کا اضافہ ہے, اور اس کی وجہ پارٹلی یہ ہے کہ اکانومی میں سلو ڈاؤن ہے. انسرٹنٹی ہیز آلسو انکریزڈ. اب یہ تبدیلی سے کچھ عرصے کے لیے تو کم از کم انسرٹنٹی میں شاید کچھ اضافہ ہو سکتا ہے, بیکاز وی ہیو ٹو نو وٹ دا مائنڈ آف دا نیو فائنانس منسٹر ول بی. اچھا تو جی ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا کہ صرف یہ فرمائیے گا جو انسرٹنٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے اس وقت کی جو اکنامک گروتھ ہے یا جو مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی ڈپریشن آ سکتا ہے, اس میں بھی دباؤ ہم آنے والے دنوں کے اندر کچھ دنوں میں محسوس کر سکتے ہیں؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا اندازہ ہے, اس لیے کہ میں نے ایک زمانے میں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کیے تھے کافی, کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف از بینگ ایکسیپشنلی ٹف آن پاکستان, ان لائک دا پریویس پروگرام جس میں انہوں نے بے شمار ویورز وغیرہ دیے پاکستان کو. اور اس مرتبہ جو بھی آئیں گے فائنانس منسٹر صاحب, he will have an extremely difficult time in trying to satisfy the IMF. جی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے کچھ اس پہ دیر کر دی آئی ایم ایف میں جانے کے لیے. جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر مشرف زیدی صاحب بھی کچھ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, پھر ہم آپ کو ضرور زیدی صاحب کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں and I think the feeling is more than mutual. I think everybody in this country looks to you mashallah for sanity. میرا تھوڑا موقف جو ہے وہ میں نے آپ کے آنے سے پہلے جو ہے تھوڑا ایک اینٹی آسٹیرٹی ٹیک تھا میرا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت دفعہ یہ آسٹیرٹی اور جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی ایکویلبریم کو سیکھ کرنے میں ہم لگا دیتے ہیں, اور اس میں ہماری جو گروتھ ٹریجیکٹری ہوتی ہے وہ شارٹن ہو جاتی ہے. اس میں کچھ صداقت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ جو آسٹیرٹی میجرز تھے, ایک تو وہ زیادہ بڑے تھے, شاید ان کو اتنا ان کا کوانٹم ان کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ضروری نہیں تھا, اور دوسرا کہ شاید ایک ایکسپینشنری جس میں ظاہری بات ہے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں انفلیشنری اور اس طرح کے, کیا از دیئر این آلٹرنیٹیو تھیوری ٹو ڈیلنگ ود دا کرائسس ان پاکستان ادر دین آسٹیرٹی؟ دیکھیے آسٹیرٹی اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں خدا کے لیے نہ کرا کریں. This is exactly. اس لیے کہ آپ کے پروجیکٹس ہیں, وہ ان پروجیکٹس میں کنسٹرکشن کے وقت بھی امپلائمنٹ ہوتی ہے, اور ان کے ختم ہونے کے بعد میں اوور آل اکنامک امپیکٹ کے نتیجے سے امپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے اپنے سپلیمنٹری بجٹ میں جو کٹوتی کی تھی ڈیولپمنٹ بجٹ کی, وہ نامناسب تھا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ جب آئی تھی کہ یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کریں گے, آپریٹنگ کاسٹ خاص طور پہ جو ہیں اس میں اکانومی دکھائیں گے, مگر جو اصل چیز جس سے اکانومی کا پہیہ چلتا ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اور پروجیکٹس ہیں, ان کو آپ نے کاٹا ہے. یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایک منٹ رکیے گا. شاد احمد عارف صاحب, اگر آپ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی موجودگی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں آپ کے تجزیے کے لیے, تو یو آر موسٹ ویلکم. ڈاکٹر صاحب سے میں ایک سوال پوچھوں گا کہ بعض ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے کوئی نیا پروگرام لیے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہیں, اور یہی خود کفالت کی طرف, خود انحصاری کی طرف ایک قدم ہوگا. آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے جو موجودہ انوائرمنٹ ہے؟ دیکھیے ہم ضرور سیلف ریلائنس کی طرف جا سکتے ہیں, مگر آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جو اقدامات ہم کرنے والے ہیں اس سے بھی سخت اقدامات لینے کی ضرورت ہوگی آپ کو. اور کیا ہمارا سیاسی ڈھانچہ اس وقت اتنا طاقتور ہے کہ یہ ہو سکے؟
اب آپ کو فار انسٹنس کوٹاز لگانے پڑیں گے امپورٹس پر، اور خاص طور پہ جو آپ کے بڑے رچ لوگوں کے جو آئٹمز ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹیلی فون ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اور آپ کو کسی طرح سے جو امیر طبقہ ہے ان کو سکویز کرنا پڑے گا. کیا وہ تیار ہیں اس وقت سیکریفائس کرنے کے لیے؟ اگر وہ تیار ہیں اور ہم امپورٹس کو سخت طریقے سے کاٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایکسپورٹس کے اضافے میں وقت لگے گا، تو پھر یہ آلٹرنیٹیو اسٹریٹجی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، اس لیے کہ کوئی شخص نہیں چاہتا، میں خود نہیں چاہتا آئی ایم ایف کے پاس جائیں، مگر آپ کا ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے ابھی بھی. آپ کی ایکسٹرنل فائنینس کی ریکوائرمنٹ اگلے سال کی 21 ارب ڈالر ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی وداؤٹ آئی ایم ایف؟ یہ بالکل واضح ہونی چاہیے. It should have been worked out as an alternative. As far as I know, the government has not prepared such an alternative. بہت بہت تو لہذا شکریہ. جی 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 آپشن نہیں چھوڑا. جی جی ایک سوال ڈاکٹر صاحب، جی ایک جی سوال اچھا اگر مجھے اجازت جی دیں. جی پلیز ارشاد صاحب پوچھ لیں. یہ جو آئی ایم ایف کا سخت رویہ ہے اور سخت شرائط ہیں، ان کا کوئی تعلق سی پیک سے اور چین سے ہمارے تعلقات سے بھی ہے یا یہ الگ سے ایشو ہے؟ یہ آپ بالکل مناسب بات کر رہے ہیں. یقیناً اس کا سی پیک اور چائنا کے پاکستان میں جو پارٹنرشپ ہے اور انگیجمنٹ ہے اس سے یقیناً تعلق ہے، اور جو ویسٹرن آپ کے پاورز ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں، اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو فائنینسنگ آپ نے چائنا سے لی ہے وہ آؤٹ سائڈ دی آئی ایم ایف پروگرام ہونا چاہیے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم چائنیز فائنینسنگ کو آؤٹ سائڈ رکھیں، سی پیک کو خدا کے لیے اس کو ابینڈن نہ کریں، یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے پاکستان کے معروف اکانومسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. آپ کو یقین نہیں آئے گا ویس، لیکن آنا چاہیے، کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو متعدد منسٹروں نے بار بار رزاق داؤد صاحب کا پہلے حملہ آور ہوئے یہ کیبنٹ جو ہے رزاق داؤد صاحب کا فائنینشل ٹائمز میں سٹارٹنگ ود رزاق داؤد اینڈ کانسٹنٹلی اس کے بعد بھی، حتیٰ کہ کل ایک ڈپلومیٹک فنکشن میں بھی چین کے بارے میں ایک نفی قسم کا جو ایٹیٹیوڈ، لیکن ہماری جو اطلاعات یہ ہے کہ عنقریب عمران خان صاحب چین کا دورہ نہیں، لیکن چین امریکہ نہیں ہے اویس. چین اس طرح جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وونڈڈ محسوس کر رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ نہ صرف اس حکومت کو بلکہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. میں ارشاد احمد عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ سر ظاہر بات ہے کہ یہ ساری اسپیکولیشنز تھیں تبدیل ہونے کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تابوت میں آخری کیل یہ ایمنسٹی اسکیم کا اعلان اور اس پہ پھر بہت زیادہ مخالفت وہ ثابت ہوئی، یا یہ پہلے سے طے تھا کہ جی یہ تبدیل کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈگمگا رہی ہے اور سمت کا تعین نہیں ہو پا رہا اسد عمر صاحب سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک میری اطلاع تو نہیں ہے، لیکن میں گیس کر سکتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں واشنگٹن میں ان سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. کہیں نہ کہیں جناب اسد عمر صاحب نے کمپرومائز کیا ہے اور ان اطلاعات کے بعد ہی غالباً یہ فیصلہ ہوا ہوگا. میں گیس کر سکتا ہوں کیونکہ آئی ایم ایف کی جو 2-3 شرائط ہمارے سامنے آ رہی تھی، ایک تو خیر وہ آبویس تھا کہ جناب ڈالر کو آپ فری کریں، فری فلوٹ ہو، 300 بھی جاتا ہے چاہنے دیں، وہ ہم نہیں مان رہے تھے. دوسرا یہ تھا کہ 1000 ارب کے وہ ٹیکس لگانا چاہتے تھے، اس پہ بھی ہماری تھی، کچھ اور چیزیں بھی تھیں. کہیں نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس پہ جناب اسد عمر صاحب نے یا تو کمپرومائز کیا ہے یا اندیا دیا ہے، یا اسلام آباد کو یہ محسوس ہوا ہے کہ اسد عمر صاحب جو ایجنڈا لے کر گئے تھے اس پر وہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور کوئی اور ایجنڈا ان کے پاس ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے. اچھا ارشاد احمد علی صاحب، جو ہماری ملاقات ہوئی سارے جو اینکرز اور سینئر ایڈیٹرز کی اسد عمر صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر سی پیک کا سارا کلیئر کیا ہوا تھا، اکتوبر کی وہ کوئی شاید ڈیٹ دے رہے تھے اکتوبر کے اندر، اور وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ فری فلوٹنگ والی کنڈیشن بھی نہیں رکھی اور اس طرح کی کوئی کنڈیشن. میں نے ان سے ان سو مینی ورڈز پوچھا، زاہد حسین صاحب بھی اس میں موجود تھے، کہ کوئی کنڈیشن اٹیچ، تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ ہمیں اپنے ریاست کے انٹرسٹ، ملک کے انٹرسٹ اچھی طرح پتہ ہے. چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد یہی بات کریں گے کہ اسد عمر صاحب کا صدار جانا، چھوڑ دینا قافلے کو، اس کے مضمرات کیا ہیں، اثرات کیا ہیں خود ملک کی معیشت پہ اور ملک کی سیاست پہ. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا اس سے پہلے کہ بحث آگے بڑھائیں ذرا اسد عمر صاحب کی 8 اپریل کو جو واشنگٹن میں جانے سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا اور اس کے بعد جو آج انہوں نے کہا دونوں سنائیں گے, ذرا سنیے گا. جی مشرف زیدی صاحب, اسد عمر صاحب کا ظاہر بات ہے اسی اپریل کے مہینے کا دونوں کا آپ دیکھا کہ آگے بھی مشکلات ہوں گی, مشکل بجٹ ہوگا. بیسکلی آپ اس کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہے اور پولیٹیکل کاسٹ بھی ہے جو اس حکومت کو پے کرنی ہے. فائنینشیل کاسٹ تو عوام پے کر رہے ہیں. تو آپ اس ساری تبدیلی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جولائی 1 سے لے کے اور اب مئی آنے والا, یعنی کہ اپریل آدھا گزر چکا ہے, ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بہت کم ہوئی ہے. کتنی کم ہوئی ہے؟ 80% کے قریب جو ہے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ صرف صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے, اور جو سپینڈنگ ہو بھی رہی ہے وہ بہت آہستہ آہستہ اور بہت مشکل سے ہو رہی ہے. اب اس میں جو سمجھنے والی بات ہے اویس, وہ یہ ہے کہ یہ پالیسی ڈیسیژنز لیے گئے ہیں کیونکہ یہ خیال تھا برسر اقتدار لوگوں کا کہ خرچے کم کرنے سے اکانومی بہتر ہو جائے گی. یہ ایک نہایت غلط فیصلہ تھا. اور اب اگر ہم اسد عمر کو جو ہے اس کا اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ انفیئر ہے. میں ارشاد احمد عارف صاحب, جو ڈی ویلیویشن کی بات ہو رہی ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نون لیگ کا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ یہ مئی کے اندر آپ جاتے جاتے نیا بجٹ دینے کی آپ کو کیا ضرورت تھی 2 مہینے پہلے الیکشن سے پہلے. دوسرا, جو اسحاق ڈار صاحب نے جو ان کی ایک محبت تھی ڈالر اور روپے کی قدر میں ایک پروپورشنیٹ ایک بیلنس قائم کرنے کی کہ 100 سے کم ہونا چاہیے, 105 ہونا چاہیے, اس نے بھی اکانومی کے اوپر بہت پریشر ڈالا اور انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے یہ سارا کچھ سنبھالا. تو وہ سارے مسائل بھی اس حکومت پہ یا اسد عمر صاحب کے کندھے پہ رہے اس پورے سفر کے دوران ان کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صاف لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو تو خیر 100% یقین تھا, لیکن لگتا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی یہ یقین تھا اور ان کے باسز کو بھی کہ یہ ہم آخری باری لے رہے ہیں اور اس میں جتنا زیادہ ہم کما سکتے ہیں کما لیں, اور جتنا اگلی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر لیں. 22 ارب ڈالر اگر آپ نے مارکیٹ میں پھینکے ہیں ڈالر کو مستحکم کرنے کے لیے, اور آپ کی امپورٹ بڑھ رہی ہے, امپورٹ بل اور ایکسپورٹ بل 25 ارب ڈالر سے 20 یا 21 پر آ گیا ہے, تو یہ کون سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ پچھلے سال جو بجٹ میں 1 لاکھ روپیہ جو آمدنی ہے اس کو ٹیکس سے مستثنا کرنے کا کیا جواز نظر آتا ہے, سوائے اس کے کہ آپ اگلی حکومت کے لیے ایک جو ہے ڈائنامیٹ رکھ لیں ہیں کہ وہ اس کے آمدنی کم ہو. دنیا کے کس ملک میں 1 لاکھ روپیہ جو ہے یا 1 لاکھ پاؤنڈ یا 1 لاکھ ڈالر مستثنا ہے, یا انڈیا میں 1 لاکھ روپے بڑی اماؤنٹ ہے ہمارے ہاں بھی, تو وہ انہوں نے مستثنا کر دی. تو وہ صاف ظاہر تھا کہ جی مقصد یہ ہے کہ اگلی حکومت چل نہ پائے اور پاکستان چل نہ پائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے ہمارا کم ہوا ہے. آج ہی اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں یہ خسارہ کم ہوا ہے, کافی کم ہوا ہے. اب بھی بہت ہے گزشتہ سال کے 8 ماہ, گزشتہ سال کے 8 ماہ اور اس سال کے 8 ماہ کے اندر کمی ہوئی ہے جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی بھی بہت ہے, ابھی بھی بہت سارا کم اس لیے کہ امپورٹس کم ہوئی ہیں, امپورٹس کم ہوئی ہیں. آپ کی ٹیکس ریسیٹس بھی اسی لیے کم ہوئی ہیں. پچھلی حکومت جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب, پیدا کردہ پچھلی حکومت کیا ہے, کم انہوں نے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں تو اسد عمر کے حقوق فائر کر رہے ہیں. میں صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں. اب جو اسد عمر کی جو خامی مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کی پالیسی چلانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے نہ تو کوئی نئی ٹیم لانے کی کوشش کی وزارت خزانہ میں, ایف بی آر میں ایک ایسا آدمی لا کے بٹھا دیا جو یہ کہتا ہے کہ ہم تو یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں جہاز بخار کے کہ ہم تو پستول ہیں جو ہمیں جس طرح چلانا چاہے. یعنی ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ کوئی حکومت چلا لے, ہم چلنے کے لیے بیوروکریسی کے ہاتھوں بھی اور ایک نئی سم دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. بالکل پوائنٹ ہے. جی زاہد حسین صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں 3-4 چیزیں میں خیال تھوڑا سا ہمیں یہ جو کانسپریسی تھیوری سے اس سے ہٹ کے ریئلٹی جو ہے بتانی چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جیسے ڈالر پہ ہماری ساری جو ہے فوکس چلا جاتا ہے کہ ڈالر کم کر دیا یہ کر دیا. دیکھیں کچھ اکنامک ہے
وہ اس کی ریالٹی بھی ہوتی ہے. اور جو ڈالر جو ہے ہم جیسے مردانگی کا ایک نشانہ بنایا ہوا ہے, دیکھیں ڈالر عکاسی کرتی ہے آپ کی جو ہے وہ اس وقت ڈالر کی قیمت جو ہے جو بھی ہے اس میں اس سے ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی اپنی جو ہے معاشی صورتحال یا معاشی صحت جو ہے وہ کتنی ہے. بات یہ کہ آرٹیفیشلی تو آپ کر سکتے ہیں, اور کیا گیا ہے پاکستان میں, جیسے ڈار صاحب کی جو پالیسی تھی کوئی بہت صحیح نہیں تھی, اور اگر یہ میرا خیال ہے کہ اسماعیل مفتیٰ کی جو پالیسی تھی وہ اس سے لوگوں نے اتفاق کیا تھا کہ آرٹیفیشلی اگر کسی چیز کو بڑھاتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں اور زیادہ لانگ ٹرم پہ اثر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بڑھا ہے. لیکن اب اصل بات وہی آتی ہے. دیکھیں مجھے خالی اسد عمر صاحب کی جو بات تھی جس میں پہلے میٹنگ کے جس نے ذکر کیا, اس میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ان کا مجھے سب سے بڑا اعتراض تھا کہ جو ہے وہ ایک چیز کو جو ہے جو اصل صورتحال ہے اس سے تھوڑا سا مختلف چیزیں بات کر رہے تھے. اس کا وہی مقصد تھا کہ جب آپ پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ایک آئی سی یو میں چلا گیا ایک مریض, پہلے تو آپ نے کب طے کیا کہ وہ آئی سی یو میں چلا گیا, اور کب جنرل وارڈ میں آیا نا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر کٹھن حالات ہیں تو اس کا کم از کم آپ جو ہے چیلنجز کی بات کریں, بالکل ٹھیک ہے, اور اس چیز کو اگر آپ اوور آل ایک ہیلتھی پکچر بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کا اثرات جو صحیح نہیں جاتا ہے. بالکل. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد تو بات کرتے ہیں اسی بیٹھک میں کہ کس طرح جو اپوزیشن ہے وہ اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کس طرح پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہی ہے, اور دوسری جانب کون جو ہے اب یہ بڑی ذمہ داریاں جو لے گا. تو ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. مشرف زیدی صاحب, اس سے پہلے کہ میں ایک لمبا چوڑا ایک انالیسس کے ساتھ ایک سوال پروں آپ کے ساتھ اور آپ اس کو بالکل رد کر دیں, تو میں آپ کی جو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا سوال لے کر آ رہا ہوں کہ اس کے اپوزیشن جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے اسد عمر صاحب کی جانب پہ, ان کو ایک موقع مل گیا, یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم بھی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے اسد عمر صاحب کا جانا یا ان کی فراغت یا ان کو فارغ کرنے کے بعد؟ اپوزیشن کی سیاست تو انفارچونیٹلی اس وقت محدود ہے اپنے لیڈران کو اور ان کے خاندانوں کو بچانے کی, اور اس کا سینس بھی بنتی ہے کیونکہ ان کو ایک طرح سے ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے, کچھ جائز طور پہ اور کچھ میں سمجھتا ہوں ناجائز ایکسٹینٹ تک. تو اپوزیشن کی انفارچونیٹلی جو بہت بڑے بڑے نام دونوں پارٹیوں کے پاس ہیں, مثلا شوکت طارین جو دونوں پارٹیوں کے ساتھ رہ چکے ہیں, پی ایم ایل این ان کو لے کے آئی تھی, نواز شریف پاکستان لے کے آئے تھے 90s میں حبیب بینک چلانے کے لیے, پھر انہوں نے دیگر بینکوں کے ساتھ کام کیا, پھر وہ پی 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 گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر تھے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ شاید ان کو وزیر. اچھا, شوکت طارین صاحب کی میں نے قریبی ساتھی سے پوچھا ہے, ان کا جو سلف بینک کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے, جو ایگریمنٹ ہے, اس کے اندر سخت شرائط ہیں کہ وہ حکومت جب کو جوائن عہدہ نہیں لے سکتے, تو ان کے سخت شرائط ہیں, وہ نہیں, انہوں نے اوریجنلی بھی حکومت اسی لیے چھوڑی, اور نیب کے اندر انویسٹیگیشن جی ہیں سچی, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, جو بھی حکومت میں جائے گا اس کو نیب کا وہ تو بالکل ٹھیک ہے. میں آپ پلیز بات کمپلیٹ کر لیجیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو کرائسس ہے وہ تو ایکچولی پی ٹی آئی کا اپنا اندرونی ایک کرائسس ہے. پی ٹی آئی نے بہت سارے ایسے سانپوں کو اڈاپٹ کیا جن کی عادت ہے پارٹیاں بدلنے کی. اب ایسا لگتا ہے کہ جو تھوڑے بہت لوگ جو ایکچولی جینیون پی ٹی آئی کے تھے, آپ دیکھیے اس پارٹی نے کیا کیا ہے, جو اوریجنل انصافین تھے, عارف الوی کو دھکیل کے پریزیڈنسی میں ڈال دیا, ارریلیونٹ. عمران اسماعیل کو اٹھا کے پھینک دیا گورنر ہاؤس میں, ارریلیونٹ. اسد عمر کو اسکیپ گوٹنگ کر کے جو ہے نکال دیا وزارت سے, اور دیکھیے کہ نام کون سے گردش کر رہے ہیں جو ان کی جگہ آئیں گے. شمشاد اختر جو اگر میں غلط نہ ہوں تو پی 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 دور میں جو ہے اسٹیٹ بینک گورنر, پھر مشرف پہلی دفعہ مشرف کے دور میں, پی پی کے زمانے میں نہیں تھی, یہ ویمن بینک کی بھی کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں بہت پہلے, ان کو عہدہ دیا گیا تھا. لیکن چلیں, شوکت طارین فائنانس منسٹر تھے, عشرت حسین جو ہے وہ پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک گورنر مشرف دور میں تھے, جو عمر ایوب ہیں وہ مشرف دور. عمر ایوب صاحب اس وقت سر فہرست ہیں, دوڑ میں سب سے آگے ہیں. ان کا دیکھیں 3 دور ادوار ہیں. پی ایم ایل کیو اقتدار میں, مشرف صاحب کے زمانے میں 2004 سے 7 تک وہ فائنانس منسٹر ہے. پھر نون لیگ اقتدار میں, وہ نون لیگ کے ساتھ آئے. اب تحریک انصاف اقتدار تھے تو وہ بھی اقتدار میں. میں یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو لوگ کہتے ہیں وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کہاں پہ. یہ کنکلوڈنگ ظاہر بات ہے سیگمنٹ ہے. ارشاد احمد علی صاحب ذرا اس کو ذرا کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں گے. آپ بتائیے کہ اب آپشنز کیا ہیں. اب
دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے اور پی ٹی آئی چونچو کا مربع ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کاف لیگ سے لوگ آئے ہیں، پیپلز پارٹی سے زیادہ تر لوگ آئے ہیں اور جماعتوں سے آئے ہیں. لیکن اسی پارلیمانی نظام کی ایک خوبی یا خرابی یہ ہے کہ آپ نے انہی لوگوں کو الیکٹیبلز کو ہی اڈاپٹ کرنا ہے وزارتوں کے لیے. آپ باہر سے کسی مشیر کو لائیں گے تو اس کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. بی بی نے وی اے جعفری کو بنایا تھا، آپ کو یاد ہے کہ کتنی ریزائنمنٹ تھی پارٹی کے اندر، بالآخر بی بی کو ہٹانا پڑا، ان کو اپنا وزیر خزانہ اور لانا پڑا. تو یہ اس وجہ سے کرنا تو انہی میں سے کسی کا انتخاب ہے. اگر وہ کسی کو باہر سے لاتے ہیں، مثال کے طور پر شوکت صاحب ہیں، وہ نیب کے کیسز کے علاوہ بھی وہ بھی ایک کسی پٹی سوچ کے مالک ہیں، یا جو دوسرے 2-3 نام آ رہے ہیں، یا تو ڈاکٹر اشفاق حسن خان جیسے کو لائیں جو ایک نئی بات کرتے ہیں. اب وہ کتنا یوٹوپین ہے یا وہ کتنا عملاً کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اگر ایسا نہیں ہے، انہی میں سے کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو اسٹیٹس کو توڑنے کی بات کرتے تھے ان وعدوں کی تکمیل ہو سکتی ہے. لیکن ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان ہے ان سے توقع لگائے بیٹھا ہے کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ روایتی بجٹ نہیں ہونا چاہیے، مختلف قسم کا بجٹ آنا چاہیے اور مختلف آدمی یہ کر سکتے ہیں. اصل میں دو چیزیں بنیادی سر 1 منٹ کے اندر بس آپ نے کنکلوڈ کرنا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہم بہت زیادہ شخصیات پہ بھی چلے جاتے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ جو حکومت کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا، وہ ایک کلیئر پالیسی ڈائریکشن کی بات ہے. ان میں جو ہے جب بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسد عمر کو اسکیپ گوٹ بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کی پوری جو ہے پالیسی کے ساتھ نہیں ہے، اس میں ایک لحاظ سے جو آپ کی بنیادی جو ہے وہ پالیسی صحیح نہیں ہے، تو چاہے آپ کسی کو بھی اٹھا کے آپ فائنانس منسٹر بنا دیں تو وہ تبدیلی نہیں لا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اگر آپ دیکھیں 70 سال میں جو پاور سٹرکچر ہے وہ کبھی تبدیل اس طرح کا نہیں ہوا ہے، چاہے وہ ملٹری حکومتیں ہوں چاہے وہ سیاسی حکومتیں ہوں. دونوں میں اگر دیکھا جائے تو چہرے آپ کو ملتے جلتے نظر آتے ہیں، صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ بات کرتے ہیں یہ پی ایم ایل این میں بھی، اگر میں 10 نام کو گنا سکتا ہوں کہ مشرف حکومت میں رہتے ہیں یا پیپلز پارٹی میں بھی تھے. زاہد حسین صاحب، مشرف زیدی صاحب، ارشاد احمد عارف صاحب، حفیظ پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے تھوڑی سی ایک آپ کو اطلاع دیتے جائیں کہ وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان صاحب کی بھی رخصتی کی خبریں ہیں. پھر عمر ایوب صاحب ظاہر سر فہرست نظر آتے ہیں، اور وزارت داخلہ جو ہے وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو سابق آئی بی کے سربراہ تھے ان کو دینے کی خبریں ہیں. ایک آدھ اور منسٹریز کے اندر رد و بدل ہے، بیوروکریسی میں بھی تبدیلیوں کی بات ہے. تبدیلیاں آپ کریں، لیکن جب تک بنیادی مسائل جو اس ملک کو درپیش ہے اس میں بنیادی تبدیلیاں نہیں لائیں گے آپ عمران خان صاحب اور طریق انصاف، جب تک اس ملک کی نئی سمت کا تعین نہیں ہوگا. اور وہی آپ سے امیدیں اور توقعات لگائے بیٹھے ہیں یہاں کے عوام اور آپ کے سپورٹرز. اجازت دیجیے، خدا حافظ.